अब मेरे भाइयों, आखिरी दो अहादीस क्रिटिकल अहादीस हैं 7वीं और 8वीं जंग जमल के रेफरेंस से, और इंशाल्लाह इसी पे हमारी गुफ्तगू कंक्लूड होगी। अगली दफा वाक़या इफ्क को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम पर जो झूठी तोहमत लगाई गई मुनाफिकीन की तरफ से, और उनके दिफा पे अल्लाह ताला ने वो आयात नाजिल फरमाई सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात। ये आखिरी दो अहादीस पर्टिकुलरली जंग जमल में हदीस हौब के नाम से मशहूर है। हदीस हौब, हा हलवाई वाली है। ये वैसे उर्दू में हवाब लिखा होता है तो लोग उसे हवाब पढ़ रहे होते हैं। वो असल में जो अलिफ है ना, उसके ऊपर हमजा और उसके ऊपर फिर जबर है। ये लफ्ज है हौ अब, हवाब नहीं है, लिखने में हवाब होगा लेकिन वो अलिफ के ऊपर जबर है, खड़ी जबर नहीं है। हौ अब, यानी इंग्लिश में इसको मैं रोमन में अगर वो प्रोनाउंस करूं HOW हाउ अब, ABB अप, हाउ अप, तो इसलिए हौब बोला जाता है उसको। तेजी में वो जो हमजा के ऊपर जबर है ना, वो तेजी से बोली जाती है हौब। ये है हदीस हौब, जो मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफा 52 और सफा 97 पर मौजूद है। दो तरीक इसके, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 24,299, 24299 और 24698। और यह हदीस सही इब्ने हिब्बान में भी मौजूद है। यह लफ्ज इब्ने हिब्बान है। हम वैसे इब्ने हिब्बान कह रहे होते हैं उर्दू में, मौलवी फिर गलतियां करता है, मैं मौलवियों से बयान करना। इब्ने हिब्बान सही इब्ने हिब्बान में, और मुस्नद अल बज़्ज़ार में, मजमउ ज़वाइद में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, और दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहकी में मौजूद है। इन सारी किताबों के अंदर ये 6 की 6 किताबों में हदीस मौजूद है, और 6 के 6 आइम्मा ने इसकी तौसीक भी की हुई है कि ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है। और ये सारे इसके तरीक एक जगह पर दौरे हाजिर में अहले सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत के इमाम शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह व अलैहिस्सलाम अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, फिर सऊदिया वालों से भी हजम नहीं हुआ, इन्होंने निकाल दिया। लेकिन दुनिया में इस वक्त जहां कहीं भी, चाहे मदीना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी इस वक्त उस्ताद हैं, सब उनके शागिर्द और तुफले मकतब है उनके सामने। शेख नासिरुद्दीन अलबानी, अच्छा है वो भी आइंस्टाइन सन, मेरे यार किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए, घड़ी साज थे। कहते डिग्री लेके आओ। भाई डिग्री तो मौलवियों की जरूरत होती है। शेख अलबानी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, घड़ी साज थे। उनके वालिद की घड़ियां ठीक करने की दुकान थी, पास एक लाइब्रेरी की चाबी उनके पास होती थी, पढ़ते रहते थे। अल्लाह ताला उनको तरक्की दी। इसलिए जो आज अरब के सूफी सबसे बड़ा एतराज अलबानी पे ये करते हैं कि जी ये नॉन मौलवी है, ये किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ। और यहां कहते हैं मुहद्दिस आजम जनाब बुखारी वक्त, ठीक है। अब मैंने शेख अलबानी की जो अहले बैत से मोहब्बत की हदीस खोली है ना, अनकरीब कहेंगे ये राफजी था, नाऊज़ु बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये लानत भी अनकरीब पड़ जाएगी इनके ऊपर, अगर अल्लाह ताला ने महफूज ना इनको किया। तो शेख नासिरुल अलबानी ने सिलसिला अहदीस सहिया, अस-सिलसिलतु सहिया लिलबानी, ए मौलवी हस्ते में बोल रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 474 नंबर हदीस ली है। हदीस हौब पे पूरा बाब बांध के सारे तरीक 10 सफों के ऊपर इसके सारे तरीक जमा किए और इस पे डिटेल्ड बहस की, और वो भी इंशाल्लाह मैं वर्ड बाई वर्ड आज बताऊंगा आपको। सफा नंबर 767 से 776 तक कुल 10 पेजेस पर यह हदीस हौब उन्होंने ली। और दलाइल नबुवा में आपको ये सारी रिवायतें जंग जमल सिफीन नहरवान की मिल जाएंगी। 3286 अहादीस इमाम बैहकी ने नबूवत की खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील पर ली हैं कि आपने अपनी वफात के 30 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 500 साल बाद तक के वाकयात टाइनीज डिटेल तक बता दिए, आपके नबी होने की दलील है। दलाइल नबुवा की ये हदीसें हैं जंग जमल, नहरवान और सिफीन वाली, जिसको कहते हैं बयान ना करो। ये तो हमारे नबी की नबूवत को जस्टिफाई करने वाली हदीस हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दलाइल नबुवा इमाम बैहकी की किताब का भी तर्जुमा हो चुका है उर्दू में, वो भी एटम बम डिग पे आयनत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्तदरक लिल हाकिम का भी तर्जुमा बरेलवियों ने कर दिया है, और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक उन्होंने इसको गालबन 8 या 9 जिल्दों के अंदर, लेकिन PDF नहीं उसका आया, अलबत्ता उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। इमाम ज़हबी की उसमें तहकीम भी लगी हुई है, इमाम हाकिम की तहकीम के साथ साथ। तो ये तमाम 6 किताबों के मैंने हवाले दिए। हदीस हौब
ایس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا کہ حدیثہ بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ۔ تو یہ امام بیہقی نے نقل کی۔ اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، کاش مجھے پتا ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو، باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے، اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام۔ تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری، امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری، اور امام بیہقی ہو المتوفہ 458 ہجری، امام ذہبی ہو المتوفہ 748 ہجری، امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفہ 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفہ، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ وہ تو ہمارے جیلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے۔ تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیث حوض جو ہے نا جی، اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے۔ یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں۔ یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر۔ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں، اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا۔ یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں۔ یہ انہوں نے حدیث حوض کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات، ویسے انہوں نے ہیڈنگ ہی بنائی حدیث حوض،
ہونا چاہیے تھا یا ہیڈنگ بناتے قارئین کے سوالات، اس میں حدیث حوض کا انہوں نے دفاع کیا الحمدللہ. یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوض کو، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391. یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو، جو صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا، جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے، ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,772 ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی. یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے. فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے. سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا. اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر 767 سے 776 تک. اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر روکنا تھا اگر میں روکتا بھی. اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی. حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس. اب یہ سنیوں کو ہضم ہو رہے ہیں تو بڑی بات ہے،
شیعہ کو تو چھوڑیں, ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصرالدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں, اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. اب بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ, ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے. وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں, اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام, انہوں نے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی, شیخ البانی کی نہیں. ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا, انہوں نے بھی جو ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی, وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی, شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے. تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے. اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اور کہیں گے کہاں کا ہے, ویڈیو میں کہا ہے, میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا میں نے سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا, تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے. ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سید عائشہ کے بارے میں تھا, تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. انہوں نے خیال آتے بعض شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے, علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی, ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے, وہ ہماری ویب سائٹ پر رکھی ہے, 40 کوسچنز وذ شیخ زبیر علی زئی صاحب. اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے, اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا, تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ, یہ کسی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, مولوی کے نہیں ہیں, شیخ البانی کے کامنٹس ہیں, جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں, المتوفا 1999 عیسوی, محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے بھائی, سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا, بعد میں نکال دیا. البانیہ, مجھے پتا ہے البانی کے وہ البانیہ کے رہنے والے تھے, کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے, تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں, اس لیے میں ساتھ ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا, کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا, جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے, تو اس کا جواب بھی سنیں. اعتراض بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا, لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں. یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی. اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے, جواب بڑا کوڑا ہے, عزم ہو جائے جے سنیا نو, سنیا دا امام ہے عزم کرو. ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو, کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے. انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں, ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں ائمہ کو, اہل سنت کے بھی ائمہ, اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے. ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا. اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے, تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے. ظاہر ہے جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا, لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا. جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے, ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے. جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے
کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا. غلطی تو غلطی رہے گی, وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے, بعد میں انہوں نے توبہ کی, لیکن اللہ نے 7 دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا, اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ. تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبیک کہنا ہے امت نے, تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 127 میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا. یہ اس کا ٹاپک ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا. ایک کہنا دو ہی ٹھیک نے, دیکھو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا چاروں امام صحیح ہیں. ایک کہنا جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو, پھر کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے. تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے, عقل جی ماری جائے نا اللہ کا گل ہے, اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے, کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے, ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا. ان دو گروہوں میں سے ضرور کسی کو ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں, ان میں تسی کو دو ہی ٹھیک نے, کسی ایک کی تو غلطی تھی نا. اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. شیخ البانی یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں, محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی. اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں. ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے. وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سیدہ عائشہ غلط تھی. ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا, ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ کی اجتہادی خطا ہے, اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر بھی عطا فرما دے گا. کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اجر عطا فرمائے گا. اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے, حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو اجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا, اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو ایک اجر. یعنی سیدنا علی اگر یہ قتال غلط کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا, اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا اجر. جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں, اس میں واضح الفاظ ہے حاکم, اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے. ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کو چنا تھا. لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے. لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ. بہرحال کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے, کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا, اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی, ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا. پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی. ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے, تو اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے, یہ ابن سبا نہیں تھا, یہ آل امیہ تھی اصل میں. ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا. ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر, اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا, جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ, الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا, جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات السیئات جو ہیں وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر. تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے. تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد. تو کوئی روایت لے کے آئے بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں, کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو, ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا. پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ 6461 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا, اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے. اور یہ میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنا بغض رکھتے ہیں, اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کے حق میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں, اور اکثر میں وہ اکیلے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے. اس حدیث میں بھی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں,
مسند ابی یعلا 6461. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آل مروان بنو امیہ آل امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی میرے بعد یہ میرے اس ممبر کے اوپر چڑھ جائیں گے. اس وقت حاکم وقت جو ہے ممبر پہ خود خطبہ دیتا تھا نا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ کو پتا چل گیا تھا کہ میری امت کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کرنا ہے. اور کتنی احادیث میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہیں کہ آل امیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا یہ قبیلہ اس میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. اور کتنی احادیث موجود ہیں. یہ نوجوان لڑکے صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. یہ 72 احادیث والا پمفلٹ ضرور پڑھیں. اس میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جمع کر